आयत नंबर 114 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। इससे पहले हम आयत में पढ़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरा स्नैरो बयान किया है जो कि रोज़े क़यामत का है। अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम के तमाम अपनी उम्मतों के साथ आएंगे। माइक ऑफ कर दीजिए नाजिया अपना। और तमाम के तमाम अंबिया कराम जो हैं वो अपनी उम्मतों के साथ लाए जाएंगे और फिर उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जो सवाल करेगा तो वो किस तरीके से उनका जवाब देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब लाया जाएगा और उनकी उम्मत के बारे में उनसे पूछा भी जाएगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नेमतों का जिक्र किया जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनकी वालदा के ऊपर की गई। यहाँ पे एक नुक्ता मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम इस हवाले से फेसबुक पे भी, सॉरी यूट्यूब पे भी हमसे क्वेश्चन किया गया कि इस जहां पर भी आ रहा था बात मुस्तकबिल की अगर हो रही थी तो मुस्तकबिल के लिए मुजारे होता है, माजी को क्यों लाया गया। हम जानते हैं कि इससे सारे जुमले शुरू हो रहे थे और इद हमेशा उज़कुर फेल का मफूल भी ही बनता है जो कि महजूफ फेल है और माजी के लिए आता है कि तू याद कर उस वक्त को। तो बात जरूर फ्यूचर में हो रही है मगर बात की जा रही है माजी के बारे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं रोज़े क़यामत वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, उनकी बारगाह में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया की उन नेमतों का जिक्र कर रहे हैं जो कि गुजर चुकी हैं। एक तो वजह यह है। दूसरा, ईद जब भी आता है ना, हमेशा वो माजी का ज़र्फ होता है, ठीक है। और इसके बाद माजी का सीगा आए तो असल माने भी माजी के ही आते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कयामत के दिन का या किसी भी मुस्तकबिल के वाक़ये का जिक्र भी हो रहा हो तो सियाक सबाक की वजह से तब भी मुस्तकबिल में तर्जुमा नहीं किया जाएगा, या मुस्तकबिल में तर्जुमा किया भी जाए तब भी सीगा माजी का ही इस्तेमाल होगा। हम 30वें पारे में इस चीज को बहुत ज्यादा देखेंगे जहां पर कयामत का अहवाल बयान हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पे तमाम का तमाम पास्ट टेंस यूज किया, ठीक है। तो इस चीज को जहन में रखना है कि मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक अल्फाज की दलालत और सियाको सबाक की दलालत दोनों को मलहूज़ खातिर रखना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमा की कैद से आज़ाद हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता है कि अल्लाह ताला के लिए कोई जमाना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं ना, ये फुक़हा, ये मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगरचा मुस्तकबिल की बात क्यों ना हो रही हो, टेंस पास्ट यूज हो रहा है, तो वो तर्जुमा बेशक मुस्तकबिल का आ जाए मगर टेंस पास्ट ही रहेगा, ठीक है। ये भी एक फसाहत और बलागत का अंदाज है कुरान का। और हमने इसको देखा कहाँ पर, जालिका। जालिका इसम इशारा बाईद है, लेकिन अमूमन आपको इसका तर्जुमा ये में भी मिलेगा। ये फसाहत और बलागत को, किसी चीज को जब बहुत अहमियत के लिए बताया जाए ना तो वहां पर ये चीज इस्तेमाल की जाती है। तो हम इंशाल्लाह ताला एक चीज और भी नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको तभी बताऊंगी। सूरह अल माइदा आयत नंबर 114 को देखते हैं। काला कहा ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्ने मरियम ने, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह ताला, रब्बना हमारे रब, अंजिल तू नाजिल कर, तू उतार, अलैना हम पर, माइदतन एक ख्वान, मिनस समाई आसमान से, तकूनु हो जाए वो, लना हमारे लिए, ईदन ईद, ली अव्वलिना हमारे पहलों के लिए, व आखिरिना और हमारे पिछलों के लिए, व आयतन और एक निशानी, मिन का तेरी तरफ से। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे रब, आसमान से हम पर एक ख्वान उतार जो हमारे पहलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से एक निशानी हो। वर्जुकना और तू रिस्क अता कर हमें, व अंता और तू खैरु बेहतरीन अर्राज़िकीना बेहतरीन रिस्क अता करने वालों में से है। और तू हमें रिस्क अता फरमाया और तू बेहतरीन रिस्क अता करने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ की गई है, ईसा इब्ने मरियम की दुआ। यानी कि पहले हमने कहा और हमने देखा, अब यहाँ पे मुफस्सिरीन की दो राय आ रही हैं।
ایک تو رائے یہ آ رہی ہے یہاں پہ، ہمیں پورا پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے کے اوپر، کہ انہوں نے کہا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہمیں دکھا دے کہ آسمان سے کھانا نازل ہوتا ہے یا نہیں، تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا۔ مگر اب یہاں پہ کیا دکھایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ یہاں پہ آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اوپر خوان اتار دے جو ہمارے پہلے پچھلوں کی طرف سے نشانی ہوں، یعنی اپنی امت کی فرمائش کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کر دی، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے دل کو اطمینان دینا تھا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اس کی صفات میں انہیں کوئی شک نہیں تھا۔ قالا فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا کہ ضمیر اس کا فاعل ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب نون سے آتا ہے اور اجوف بابی ہے۔ اجوف بابی کی تبدیلی کے بعد قاوالا قالا میں تبدیل ہوا۔ عیسی بن مریم، قالا فعل کے لیے فاعل آگے آ رہا ہے، پیچیدہ مرکب اضافی کا یہ پیٹرن، عیسی بن مریم۔ اب ہم نے اس کو عیسی ابن مریم کو اس کا بدل کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ عیسیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کھڑی زبر کے ساتھ ایک پورا مکمل نہیں ہوا، بلکہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، سبنو سبنو، یہ سین با کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے۔ تجوید کے ایک رول کے حساب سے کھڑے زبر کو جب اگلے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے نا تو وہ سیدھی زبر میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن گیا۔ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے مبنی ہے، ابن مریم جو ہے یہ اس کا فاعل مرفوع اسم ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، تو یہ قال عیسی ابن مریم قالا کے لیے فاعل بن گیا۔ اور کہا کیا؟ اب قال ہے اور یہ کہنے والا ہے، یعنی یہ قالا جو ہے فعل ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اس فعل کو کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ یہ پوری بات جو ہے نا، فعل اور اس کا فاعل مل کر، یعنی قالا اور قالا کا اگر فاعل ظاہر ہو یا پھر اس کی ضمیر بھی اگر ہو جو کہ فاعل کی ہوگی تو وہ قول بنتا ہے، قاف واو لام، یعنی یہ بات قول ہو گئی، ٹھیک ہے، قول۔ آگے تو مقولہ ہوتا ہے نا جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے، یہ ایک صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ فعل جو ہوتا ہے، قالا فعل جو ہوتا ہے وہ کہنے والے یعنی اپنے فاعل کے ساتھ مل کر قول بناتا ہے۔ اچھا، کیا کہا؟ یہاں سے مقولہ شروع ہو جائے گا، اللہم، یہاں پہ ایک اسپیسیفک ورڈ آ رہا ہے اللہم، یہ عرب جو تھے نا، جیسے اس کا دوبارہ بدل آ گیا ربنا، تو اللہم جو تھا اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے اللہم استعمال کیا جاتا تھا اس دور میں، یعنی اسی نام سے اللہ رب العزت کو آواز دی جاتی تھی، بلایا جاتا تھا، تو یہ بھی ہم اس کو ندا ہی کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ، ندا منادا ہے، یا اللہم، اے میرے رب، یا اللہم، تو یہ جو ہے یہ ندا ہو گیا، جملہ ندائیہ ہو گیا، اور ربنا کو بھی ہم اس کو بدل آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی ندا منادا مل کر جو ہے دوبارہ یہاں پہ آ رہا ہے، یا جو ہے ندا محذوف ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، یہ اسی کا بدل بن کر دوبارہ ہے۔ ہم بھی عموماً ایسا ہوتا ہے نا، دعا مانگتے ہیں یا اللہ، یا میرے رب، یا میرے پروردگار، ہم ایک ساتھ کئی نام اللہ رب العزت کے کو کئی طریقے سے مخاطب کر لیتے ہیں، سیم یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دونوں طریقے سے مخاطب کرنا آیا ہے قرآن میں، یا اللہ کہہ کے بھی مخاطب کیا گیا ہے اور اے ہمارے رب کہہ کے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ ربنا جو ہے یہ چونکہ یا ندا محذوف ہے جو کہ حرف ندا ہے، اور ربنا اس کا منادہ ہے، یہ منصوب بھی ہے، تو یہ مرکب اضافی کا پیٹرن بھی بنتا ہے ربنا، اور یہ منادہ بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے۔ انزل، تو نازل فرما، تو نازل کر، انزل نون زالام روٹ ورڈ سے فعل امر، واحد مذکر حاضر، انتا کی ضمیر، تو نازل کر، انتا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا۔ علینا مرکب جاری متعلق ہو گیا انزل فعل کے، تو ہم پر نازل ہوتا فرما یا اتار، مائدتن ایک خوان، خوان ایسا دسترخوان جو کہ مکمل ہو، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کھانے کی تمام چیزیں اس طرح کی موجود ہوں جو انسان بہت رغبت اور شوق سے
کھاتا ہے نا، مائدتن منصوب ہونے کی وجہ سے مفعول بن جائے گا انزل فعل کے لیے، من السمائی آسمان سے، من حرف جار، السمائی مجرور مرکب جاری متعلق جو ہوگا انزل فعل کے ہو جائے گا یہاں تک۔ اے ہمارے رب تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، یہ پورا جملہ جو ہے یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا ہے۔ یہ جملہ جو ہے ندا منادا کے ساتھ مل کے جملہ ندائیہ بن جائے گا اور قالا کے لیے مقولہ بن جائے گا، تو قالا اپنے قول اور مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ تکون، اب یہاں پہ وجہ بیان کی گئی ہے نا، تو آگے جملہ تعلیلیہ بنے گا، یعنی بتائے گا کہ ڈیمانڈ کیوں کی گئی ہے، کیوں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر کھانا اتار دو۔ تکون، ہو جائے کیا وہ کھانا، اس کھانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ کھانا اتر آئے گا تو کیا ہوگا، تکون ہو جائے۔ تکون فعل مضارع ہے، ناقص ہے فعل، اور واحد مونس غائب ہے، ہیا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، لنا مرکب جاری ہو کر اس کے لیے جو ہے متعلق ہو جائے گی عیدن کے، جو کہ خبرو کانا ہے منصوب ہونے کی وجہ سے، نہیں، ہاں ٹھیک ہے، عیدن آئین واو دال آ گیا، یہ منصوب اسم خبرو کانا بن گیا۔ لی حرف جار اولینا مرکب اضافی کا پیٹرن جو کہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی اچھا، یہ عیدن جو ہے نا منصوب، و آیتن یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا یہ مرکب عطفی کے ساتھ جوڑے گا، یعنی وہ عید بھی ہو اور ایک نشانی بھی ہو، عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں نا، تو عید بھی ہو اور نشانی بھی ہو۔ یہ واو عطف جو ہے نا، یہ آیتن کا عطف جو ہے عیدن پہ ہوگا، اس چیز کا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمارے لیے عید بھی ہو اور ایک نشانی بھی ہو۔ لی اولینا ہمارے پہلوں کے لیے بھی، اولینا مرکب اضافی، لی حرف جار سے مجرور مرکب جاری متعلق عیدن کے جو کہ خبرو کانا ہے، و آخرینا، اب یہ اولینا و آخرینا یہ دونوں مرکب عطفی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مرکب عطفی میں آنے کے بعد یہ حرف جار سے مجرور ہو کر متعلق بنے ہیں عیدن خبر کے۔ من کا تیری طرف سے مرکب جاری، یہ بھی متعلق بن جائے گا، اس کو آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں لیکن متعلق آئے گا کیونکہ یہ بیچ میں جو ہے نا آ گئی ہے ایک خبر، تو خبرو کانا بن خبرو کانا ٹو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مرکب عطفی میں ایک کر کے ایک خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کانا اپنے اسم اپنی خبروں کے ساتھ اور متعلقات کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ جو کہ تعلیل بتا رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ ڈیمانڈ کیوں کی گئی، تاکہ عید ہو جائے، اللہ کی نشانی بھی مل جائے، عید بھی ہو جائے ہمارے لیے بھی ہمارے اگلوں کے لیے بھی، یعنی دیکھیے ہمارے پہلوں کے لیے بھی جو گزر گئے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ اچھا، اب اس ایک چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ جو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا کہ پروردگار ہمارے لیے خوان اتار دے، ہمارے لیے یادگار بن جائے، ایک طرح یہ بھی ہے یادگار ہو جائے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس نشانی کو یاد رکھیں، اور گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، اچھا گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کس طریقے سے، اگلوں پچھلوں کے لیے دعا جو بھی مانگی جاتی ہے نا، وہ اگلے پچھلے دونوں کے لیے مانگی جاتی ہے۔ جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں ان کو اس دعا کا اجر ملتا ہے، اور جو آگے والے ہوتے ہیں ان کو ہر طریقے سے، دونوں طریقے سے، یعنی ان کو اجر بھی ملتا ہے اور نعمت بھی ملتی ہے، اور جو گزر چکے ہوتے ہیں ان کو ان نعمتوں کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے دعا عموماً اسی طرح مانگی جاتی ہے۔ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ ورزقنا، اور تو رزق عطا فرما ہمیں، ورزقنا فعل امر ہے، واو عطف ہے، ارزق تو عطا کر، رازا قاف روٹ ورڈ کے ساتھ، تو عطا کر رزق نہ ہمیں، نہ مفعول بھی ہے، رازا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، باب نون سے آتا ہے، اور صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، انتا کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، ٹھیک ہے، فعل با فاعل اور مفعول، جملہ فعلیہ انشائیہ مکمل۔ و انتا واو عطف ہے، انتا ڈیٹیچ پروناؤن ہے، مبتدا بنائیں گے واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، مبتدا بن جائے گی خیر الرازقین، خیر بہترین ہے، الرازقین رزق عطا کرنے والا، اچھا
رزق عطا کرنے والوں میں سے کے بجائے اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو رزق عطا کرنے والا کوئی بھی نہیں نا۔ یہاں پہ صرف یہ لفظی مفہوم کا ترجمہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الرازقین جو ہے یہ جو اینا، اینا ہمیں بتا رہی ہے جمع مونس جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اور حالت نصب میں اور حالت جر میں ایک شکل میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پر یہ مضاف اور مضاف علیہ کا پیٹرن ہے، مرکب اضافی بن گیا، لہٰذا مرکب اضافی کا مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو ہم اس کو محلن مجرور ہی کہیں گے۔ یہ مرکب اضافی جو ہے خبر بن جائے گی انتا مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت جو بتا رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے رب العزت میرے لیے بھی اور ہمارے اوپر آسمان سے خوان نازل فرما دے، تو اس کے لیے نا مفسرین کی دو آرا ہے، ٹھیک ہے، مفسرین کی دو آرا ہیں، ہم دونوں کو دیکھ لیں گے۔ اب ظاہر ہے ہم ذہن میں یہ کوشچنز آتے ہیں کہ کیا خوان نازل ہو گیا تھا یا خوان نازل نہیں ہوا تھا؟ آسمان سے خوان مانگنا ان میں 112 سے 114 آیت تک آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر ہمیں آیت نمبر 115 میں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اسے تم پہ نازل کرنے والا ہوں، یعنی نازل کرنے والا ہوں تو لازمی طور پہ نازل کیا گیا ہوگا۔ یہ قرآن میں گو آگے اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ نازل ہوا تھا۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ آسمان سے باقی خوان نازل ہوا تھا، جو کہ جامع قول کہلاتا ہے، جامع البیان میں، تفسیر ابن کثیر میں اور اکثر مفسرین کے نزدیک انی منزلھا علیکم کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان حقیقت میں نازل ہوا تھا، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ ممکن ہے مائدہ نازل نہ ہوا ہو، بلکہ سخت وعید کو سننے کے بعد، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہو۔ لیکن اس قول کے حق میں قرآنی نص جو صحیح ہے وہ موجود نہیں ہے کہ نازل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ مائدہ حقیقت میں آسمان سے نازل ہوا تھا، کیونکہ قرآن میں جو انی منزلھا علیکم ہے نا، اس کے بعد پورے قرآن میں یہ بھی نہیں آیا کہ نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ بات زیادہ مناسب محسوس ہوئی کہ جمہور کا موقف صحیح مانا جائے کہ مائدہ واقعی نازل ہوا تھا۔ قرآن میں چونکہ اللہ رب العزت نے کہا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نزول کا وعدہ کیا، لہٰذا بعد میں یہ کہیں پر پورے قرآن میں نہیں ہے کہ یہ نازل نہیں ہوا تھا، تو ہمارے جمہور کے حساب سے قرآن جو خوان تھا وہ نازل ہوا تھا۔